जब आप जंग हार रहे हों और सुपर पावर हों, बड़े बड़े दावे हों और कुछ भी आपके हाथ ना लगे, 5 दिन की जंग 5 साल भी चल सकती है। जब आपको यकीन हो जाए तो फिर आप एक रास्ता तलाश करते हैं, आप डेस्परेट हो जाते हैं और इस डेस्परेट सिचुएशन के अंदर आप फिर कुछ भी करेंगे। आइंदा चंद घंटों में ये 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के हवाले से किए जाएंगे और मुस्लिम दुनिया को तकसीम करने की ये कोशिश होगी। ये दुनिया में जंगें ख़त्म करने के माहिर नहीं थे, बल्कि ये दुनिया में यू टर्न्स लेने के माहिर समझे जाते हैं और उनकी स्टेटमेंट जिसका मुंह बोलता सबूत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। खबर ये है कि जब आप जंग हार रहे हों और सुपर पावर हों, बड़े बड़े दावे हों और कुछ भी आपके हाथ ना लगे, 5 दिन की जंग 5 साल भी चल सकती है। जब आपको यकीन हो जाए तो फिर आप एक रास्ता तलाश करते हैं, आप डेस्परेट हो जाते हैं और इस डेस्परेट सिचुएशन के अंदर आप फिर कुछ भी करेंगे। खबर ये आ रही है कि ईरानी इंटेलिजेंस ज़राए ने खबरदार कर दिया है कि आइंदा चंद घंटों या दिनों में 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकते हैं। ईरानी इंटेलिजेंस ज़राए खबरदार कर रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में ये 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के हवाले से किए जाएंगे और मुस्लिम दुनिया को तकसीम करने की ये कोशिश होगी। पहला जो ऑपरेशन जिसके बारे में बताया जाता है कि बलूचिस्तान और सिस्तान से ईरान मुखालिफ तंजीमों के जरिए ईरान के अंदर कार्रवाइयों का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ताकि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात ख़राब किए जा सकें। दोस्तों, जब इस जंग का आगाज़ हुआ था ना, उस वक्त भी तज्जिया हमारा यही था कि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से जो लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी वक्त इस जगह से अगर कार्रवाई हुई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा और अगर इसराइल ईरान के अंदर हमला करता है और अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो अगला हदफ पाकिस्तान होगा। अब ईरान तो इनसे सर नहीं हो सका, इसे कॉन्कर नहीं कर सके, तो अब दूसरा हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्यों ना इस इलाके में जहाँ पर इनके जासूस हैं, इनके बहुत सारे ग्रुप्स के साथ ताल्लुक़ हैं जो प्रॉक्सी जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और इस जगह पर एक ऐसा ऑपरेशन करें जो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बना दिया जाएगा कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए और उन्होंने ईरान के अंदर एक ऑपरेशन किया। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बॉर्डर के ऊपर कुछ इसी किस्म की सिचुएशन थी, तो फिर ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर कार्रवाई भी की और उसी तरह की एक सिचुएशन ये बनाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हो। देखें, ये जो भारत और इसराइल है ना, ये जब से मुज़ाकरात का मामला शुरू हुआ, इन्हें ये एक आंख मुज़ाकरात नहीं भा रहे और तलबीब के अंदर नेतन्याहू को बता दिया गया था कि तुम देखते रह जाओगे, डोनाल्ड ट्रंप अपने पॉलिटिकल करियर को बचा रहा है, रिपब्लिकन्स के फ्यूचर को महफूज कर रहा है और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर हमारा इस जंग के अंदर रहना नामुमकिन हो जाएगा और जो जंग हमने जिसका आगाज़ किया अमेरिका की मदद से, हम अकेले इस जंग को नहीं लड़ सकते। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए और अमेरिका का हमारे साथ खड़ा होना यकीनन वो सपोर्ट और जो टेक्नोलॉजी है उसको मेक श्योर करता है और अगर ये सब कुछ चलेगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो आप देख लें कि नेतन्याहू ने ईरान के अंदर कार्रवाइयों को एक दिन भी रोका नहीं है। 5 दिन की जंगबंदी का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया जाता है, लेकिन नेतन्याहू बार बार हमले कर रहा है। तो इस तनाजुर में आपने याद रखना है कि भारत इसराइल को किसी सूरत भी पाकिस्तान का सालसी का किरदार, जो कि ना होने के बराबर है, सिर्फ हम एक पैगाम मैसेंजर का काम जो है वो कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं। एक पैगाम देता है, दूसरे को पहुंचा दिया जाता है, दूसरे का पैगाम का इंतज़ार किया जाता है और फिर अमेरिकन्स को बता दिया जाएगा कि ईरानियंस इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो इस तनाजुर में आपने याद रखना है। दोस्तों, ये जो इलाका है ना, इसे सकिस्तान भी कहते हैं। इसका बॉर्डर जहाँ पे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है, अफगानिस्तान के साथ लगता है और पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान से भी आपको सपोर्ट मिलेगी ऐसे वक्त में जब भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है और सपोर्ट अफगानिस्तान से भी आ सकती है और फिर बलूचिस्तान में वो ग्रुप्स जिनकी सपोर्ट ओवर द ईयर्स रॉ ने की या फिर इसराइल अब करेगा, यकीनन इस तरह ये हमला प्लान किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हरमैन शरीफैन पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या हमला जिसका इल्ज़ाम भी ईरान पर लगा दिया जाएगा। देखें, इससे पहले भी जो विदिन तलबीब बहुत सारे जो इनके अपने एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि इसराइल चूँकि एक डेस्परेट मोड में जा चुका है और वो कुछ ऐसा करेगा कि जिसका इल्ज़ाम मुसलमान ईरान के ऊपर लगाएं, हमला होगा और कहेंगे कि जनाब हमने ये हमला नहीं करवाया, बल्कि जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल तलबीब के ऊपर अटैक कर रहे थे, टारगेट किया जा रहा था और बहुत सारे शहरों को
اس حملے کی زد میں پچھلے ہم نے 28 دنوں کے اندر دیکھا تو اس میں سے ایک بلسٹک میزائل جس کا رخ جان بوجھ کر مسجد اقصیٰ کی طرف کیا گیا. تو یہ ایک دوسرا فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے بارے میں کافی دنوں سے تل ابیب کے اندر خاص طور پہ اس پر بات ہو رہی ہے اور انٹیلیجنس ذرائع ایران کے یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی کارروائی کر کے اس کا سارا جو ذمہ ہے وہ پاکستان کے اوپر، ایران کے اوپر یا باقی ملکوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپا جا سکتا ہے تاکہ مسلم دنیا تقسیم ہو، اہل تشیع سنی سب تقسیم ہو جائیں اور پھر یہ ایک پرمننٹ ایک محاذ بن جائے گا مسلم دنیا کا آپس میں لڑنے کا. اگر حرمین شریفین کو خدا نخواستہ حملہ کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ پوری مسلم دنیا کو تقسیم کرنے والی بات ہوگی. تمام مسلم دنیا ایران کے خلاف ہو جائے گی. تو اس چیز کو بھی استعمال کرے گا اسرائیل، جس طرح کہ مڈل ایسٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اب دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ نے بغیر کسی بم کے چلائے، بغیر کسی میزائل، بغیر کسی در اندازی کے آپ نے مڈل ایسٹ کو ایران کے خلاف کر دیا. تو اس تناظر میں آپ نے اس پوری ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے. اور تیسرا مسجد اقصیٰ پر میزائل حملہ جس کا الزام ایران پر لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ خدا نخواستہ حرمین شریفین، مسجد اقصیٰ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان کی طرف سے کارروائی کی گئی تو یقیناً ایک مکروہ کھیل اور مسلم دنیا کو تقسیم کرنے کا یہ ایک گھنونا اگر کہا جائے کہ کھیل ہے جس کو پلان کیا جا رہا ہے اور انٹیلیجنس ذرائع خبردار وقت سے پہلے کر رہے ہیں. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں گے دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے حوالے سے کافی ٹھوس بات چیت ہو رہی ہے. اچھا ویسے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ اتنا زیادہ سنجیدہ نہ لیں کیونکہ بھائی صاحب نے پچھلے 30 دنوں کے اندر میرا خیال ہے کہ 1000 جو یوٹرنز لیے ہوں گے اور امریکنز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی رائے یقیناً ان کے سٹیٹمنٹس کے اندر آپ کو نظر آئے گی اور کس طرح سے وہ یوٹرن لینے کے ماہر ہیں. یہ دنیا میں جنگیں ختم کرنے کے ماہر نہیں تھے بلکہ یہ دنیا میں یوٹرنز لینے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو ٹرمپ کا پاکستان کے حوالے سے بھی ایک جھوٹ سامنے آ گیا. ٹرمپ یہ کہتے ہیں جی کہ ایران نے ہمیں خام تیل کے 8 جہاز دیے اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا. دیکھیں یہ کتنی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. اوبیسلی پاکستان میں تو اتنا دم خم ہے نہیں کہ وہ جواب دے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور پاکستان ہمیشہ کی طرح خاموش رہے گا، پی ایس ایل انجوائے کریں گے. ہمارے حکمران اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ماری ماری پھرے گی. کفایت شاری کا درس ہمیں دیا جائے گا اور آپ 37 گاڑیوں کے پروٹوکول میں پھریں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور نون لیگ والے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایک مخصوص جماعت کی بات کرتے ہیں. یہ پاکستان کیا تمہارا نہیں ہے؟ یہ وزیر اعظم جو کچھ کر رہا ہے اس کا خاندان جو ہمیں ڈسپلے ہمارے سامنے موجود ہے ان کی حکمرانی کا، اس پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ کیا پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا تو نہیں ہے؟ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 8 جہازوں کا جھوٹ بولا ہے اس حقیقت کا کچھ ہم نے ایک جائزہ لیا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. بلومبرگ کی سر ایک رپورٹ ہے اور بلومبرگ نے ایک ٹینکر ڈیٹا اس کو انالائز کیا جس میں 8 بحری جہازوں کا کوئی نشان آپ کو نہیں ملتا جن کا ٹرمپ نے ذکر کیا. اور جمعرات کو خلیج فارس سے صرف ایران سے منسلک 2 LPG کیریئرز کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا. بلومبرگ نے پوری ایک ریسرچ کی ہے. دیکھیں دنیا کی سپر پاور کا سربراہ اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ کسی ایڈوائزر نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ جناب آپ یہ جھوٹ مت بولیں، دنیا دیکھ رہی ہے، سیٹلائٹ ہمارے اوپر ہے، آپ نے ہرمز کے اوپر مسلسل جو ہے اس کو ڈیٹے کو انالائز کیا جا رہا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ ہر 1 گھنٹے کے بعد نا یہ سیٹلائٹ پکچر جاری کر رہا ہے کہ کتنے جہاز گزرے، وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. وہاں تو لوگوں نے دوربینیں لگائی ہوئی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ کس ملک کے ساتھ، چونکہ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کی جو فورن پالیسی ہے کس ملک کے ساتھ کیسی ہے اور کون سا ملک ایران کے ساتھ کس شرط کے اوپر جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے. اور اگر کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا چونکہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا تیل بند ہو گیا. ایران نے اعلان کیا کہ جس نے تیل لینا ہے وہ امریکہ سے اپنے آپ کو دور کر لے اور اگر یہاں سے اجازت ملتی ہے تو اس کا ایک سگنل آپ کو مل جائے گا کہ ہاں اگر جاپان کو اجازت ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور جاپان قریب آ رہے ہیں. اگر یورپی یونین کہ کسی بھی ملک نے ایران کے ساتھ نیگوشیشنز اندر ٹیبل کر لی ہیں اور ان کے جہاز کو ریلیز کیا جا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوگا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جناب 8 جہاز ہمیں تحفے کے طور پر دیے گئے. اب یہ 8 جہازوں کا جو ذکر ہے اور جو رد عمل تھا بلومبرگ نے تو اس کو دنیا کے سامنے رکھ دیا اور ایکسپوز کر دیا اس جھوٹ کو کہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے شاید کسی بھی
جو ان کے ایڈوائزرز ہیں انہوں نے اس بات کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے نہیں رکھا، لیکن ایران کا رد عمل یہ آ گیا جی، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی حکومت کے قریب ترین سمجھے جانے والے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے تیل یا LNG ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت ٹرمپ کو تحفے کے طور پر دی، وہ انتہائی سادہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے صرف بہت محدود تعداد میں جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی، اور ان میں سے کسی کا بھی ٹرمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اگر پاکستان 8 جہاز، مثال کے طور پر یہ خبر ویسے ہے تو جھوٹی، اگر لے لی ہم نے، تو کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ کیا ایران نہیں دیکھ رہا ہوگا جس کی سرزمین اور جس کی فضا میں کوئی جہاز اور کوئی فوج اتر نہیں سکتی، اور اب وہ F-16 F-35 اور باقی لڑاکا طیاروں کو بھی ٹارگٹ کریں؟ کیا وہ سیٹلائٹ سے دیکھ نہیں رہے تھے کہ یار یہ جہاز تو گئے کراچی میں یا گوادر، اور پھر دوسرے جہاز آ گئے، یا یہ جہاز ٹکٹ چینج کر کے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا؟ تو دوستو یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سیٹلائٹس اور اس وقت جو سب سے ہاٹ کموڈٹی بنی ہوئی یہ چیز وہ ہے تیل، اور جس کی نگرانی اور جس کو دیکھنا اور جس کو آبزرو کرنا دنیا کا ہر ملک کر رہا ہوگا کہ کتنے جہاز گزرے، ان کی گنتی کی جا رہی ہوگی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی شاید میرا خیال ہے کہ عقل جواب دے گی۔ اب پاکستان کا ٹینکر کب گزرا؟ حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستانی تیل کا جہاز مارچ 2026 کے وسط میں آبنۂ ہرمز سے گزرا تھا۔ خاص طور پہ 15 مارچ 2026 کے قریب پاکستانی آئل ٹینکرز MT کراچی نے آبنۂ ہرمز عبور کیا، اور یہ جہاز بعد میں 18 مارچ 2026 تک پاکستان کے سمندری حدود میں داخل ہو گیا۔ اس کے علاوہ کسی پاکستانی جہاز کے آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رشیا آپ کو تیل دے دے اور اس پہ لکھا ہو پاکستان کا جھنڈا، خیر ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں، آپ جتنی مرضی بنا لیں۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایران نے اس اقدام سے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک ٹھوس حقیقت اور وہاں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر اصرار تھا کہ ایران کے حوالے سے کافی ٹھوس بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ امریکی حملوں کا وہ سامنا کرے گا۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھیے گا کہ امریکن کیمپ جو ہے نا وہ ایک ڈیسپریٹ کیمپ بنا ہوا ہے، وہاں پر ہر قسم کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن ایران کے اندر اس قسم کی آپ کو ڈیسپریشن نظر نہیں آئے گی۔ ایران یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حملہ کرو، ہم بھی پھر حملے کا جواب دیں گے، اور اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان کا بھرپور طریقے سے جواب ایران کی طرف سے دیا گیا۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جوہری پروگرام کو رول بیک کر دو، بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کر دو، تو پھر ہمارے درمیان کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ایران کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرے گا۔ دیکھیں اگر ان کے پاس میزائل نہ ہوتے تو آج اس وقت جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ایران کے اندر بیٹھے ہوتے، وہاں پر ایک ڈمی حکومت بنا کر وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بیوقوف انسان ہمیں اب ملا ہے تو کیوں نہ ہم ایک قدم آگے جا کر بلوچستان میں بھی اپنی فورسز کو انٹر کر دیں۔ تو یہ معاملہ اس تناظر میں بہت ہی اہم ہے۔ دوستو ٹرمپ کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکف اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار دونوں ہی اس بات کی تصدیق کر چکے کہ جنگ بندی کے لیے 15 نکاتی امریکی مجوزہ منصوبہ اسلام آباد کے ذریعے تہران پہنچا دیا گیا۔ ایران نے گزشتہ روز اس منصوبے پر منفی رد عمل دیا تھا اور اس کے سرکاری میڈیا کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 5 شرائط رکھی تھی، تاہم ٹرمپ جمعرات کو ایک بار پھر مذاکرات پر اصرار کرتے ہوئے نظر آئے۔ امریکی صدر کے مطابق تیل سے بھرے 8 تیل کے ٹینکرز آبنۂ ہرمز سے گزرے، پھر وہ بولے کہ میرے خیال میں آئل ٹینکرز پر پاکستانی جھنڈے تھے، میں نے کہا کہ ہم ٹھیک لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اس قسم کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے ماضی میں کہیں کسی بات پر معذرت بھی کی اور کہا کہ ہم 2 مزید جہاز آئل ٹینکرز جو ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں، اور پھر ان جہازوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ یہ اس قسم کے کلیمز جو ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ادھر تہران کی جانب سے براہ راست بات چیت شروع ہونے کی مسلسل تردید جاری ہے، تاہم ایک ایرانی عہدیدار نے کہا کہ سفارتکاری کا عمل رکا نہیں، امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکف کے مطابق امریکہ نے 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا، اور ایران سے مذاکرات کے حوالے سے اسٹیو وٹکف نے یہ بھی بتایا کہ مثبت پیغامات اور ابتدائی نوعیت کی بات چیت سامنے آئی، ایران جنگ سے نکلے گا اور ایک راستہ جو ہے وہ تلاش ضرور کرے گا۔ اور دوستوں پھر عباس عراقچی کا ایک رد عمل بھی سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی تجاویز کی وصولی تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کا لہجہ اب بدل رہا ہے۔ پہلے وہ ایران سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا تھا، اب بدلتا امریکہ اور امریکی لہجہ اس کی جانب شکست کا اعتراف ہے۔ عباس عراقچی کے مطابق امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، ان پیغامات کا تبادلہ مذاکرات نہیں، جنگ کے مستقبل اور مستقل خاتمے اور نقصانات کا ازالہ چاہتے ہیں۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کو باضابطہ اس کا جواب دیا، اور ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے ثالث کاروں کے ذریعے گزشتہ رات تجاویز کا جواب بھجوایا۔
ایران اب امریکہ کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ کی طرح یہ ہوتا رہا کہ مذاکرات یہ لوگ ٹیبل پر بیٹھ کے کرنا شروع کرتے ہیں تو دوسری طرف حملے کر دیے جاتے ہیں۔ آج ایک شہادت بھی ہوئی ہے جس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی، لیکن خبر اب یہ آ رہی ہے کہ ایرانی شہر شیراز میں ڈبہ بند کھانے سے مشابہ بارود سے بھرے کین سے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ جو آپ کے ٹفن ہوتے ہیں نا، اس کے ذریعے یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیجر حملے بھی کیے گئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت سراہا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہریوں نے اس ڈبے کو اٹھانا چاہا تو وہ پھٹ گیا، درجنوں ایرانی شہری زخمی ہو گئے۔ ترجمان ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان امریکی فوجیوں کا تعاقب کر رہے ہیں جو بھاگ گئے اور ہوٹلز میں چھپے ہوئے ہیں اور ورک فرام ہوٹل کر رہے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جتنی بھی بیسز ہیں مکمل طور پہ خالی کر دی گئی ہیں، ایک گوسٹ ٹاؤن کا منظر یہ پیش کر رہی ہیں تمام بیسز، کیونکہ بیسز ایک پوٹینشیل ٹارگٹ ہے اور اس سے پہلے ٹارگٹ ان کو کیا بھی گیا اور اب انہوں نے ہوٹلز کے اندر جو ہے پناہ لے لی ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسرائیل کے شہر دیمونا پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد مغربی میڈیا میں سیمسن آپشن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے تحت اسرائیل شکست سے بچنے کے لیے دشمن پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کا راز کس نے فاش کیا اور یہ سیمسن آپشن کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسرائیل کے مبینہ ایٹمی پروگرام اور سیمسن آپشن کی بحث اس وقت دوبارہ شدت اختیار کر لیتی ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے۔ سیمسن آپشن ایک غیر سرکاری اصطلاح ہے جو اس خیال کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر اسرائیل کو اپنی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہو تو وہ آخری حربے کے طور پر ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے نیوکلیر پروگرام کا ایکسیس نہیں دیا، نہ یہ بتاتے ہیں، نہ ہی کوئی مانیٹرنگ ہے، اور یہ اس شرط میں یہ جو ایران نے کہا نا، ایک خط بھی لکھا ہے یونائیٹڈ نیشن کو اور جو انٹرنیشنل ان کی باڈی ہے کہ ان کی بھی مانیٹرنگ کرے نا۔ ہمارے اوپر تو آپ نے ایک جنگ بھی مسلط کر دی اور ہر طرح سے آپ ہمیں جو ہے ہمارا گھیراؤ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو کیوں اس طرح سے آپ نے بغیر کسی پالیسی کے رکھا ہوا ہے؟ ان کے اوپر بھی کوئی پالیسی جو ہے وہ لاگو کی جائے۔ دوستو اس پالیسی کی اسرائیل نے کبھی باضابطہ تصدیق نہیں کی، چونکہ وہ نیوکلیئر ایمبیگوٹی یعنی ابہام کی حکمت عملی پر عمل کرتا ہے۔ اور اسرائیل کی تقریباً 200 ایٹمی ہتھیاروں کے انکشاف کا سہرا زیادہ تر موردوشی وانونو کے سر جاتا ہے۔ وہ ایک سابق ٹیکنیشین تھے جو دیمونا نیوکلیئر فیسلٹی میں کام کرتے تھے۔ 1986 میں انہوں نے برطانوی اخبار دی سنڈے ٹائمز کو خفیہ معلومات اور تصاویر فراہم کی جس سے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کی تفصیلات دنیا کے سامنے پہلی دفعہ آئی۔ ان انکشافات کے بعد موساد نے ان کو اٹلی سے گرفتار کیا، پھر اسرائیل ان کو منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طویل قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور ان کی معلومات کی بنیاد پر ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اسرائیل کے پاس درجنوں سے لے کر سینکڑوں تک ایٹمی ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ یعنی آج بھی اسرائیل نہ تصدیق کرتا ہے نہ تردید کرتا ہے، لیکن یہ موضوع عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی میں انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ڈیسپریٹ میئرز ہیں، اگر آپ ایک جنگ جیت نہیں سکتے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار ہمارے پاس یہ آپشن ہے، چلا دو اس کو، تو پھر اس آپشن کو استعمال کیا جائے گا۔ جس طرح پاکستان نے بھی کہا تھا نا کہ یہ جو ایٹم بم ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے دفاع کے لیے ہے، ہم آپ کے اوپر پہلے حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور آپ ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو ہم پھر تمام نیوکلیئر آپشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو اسرائیل کے چیف آف سٹاف ایال زمیر نے ایک کابینہ اجلاس میں خبردار کر دیا کہ اسرائیلی فوج شدید دباؤ میں ہے اور اندر سے ٹوٹنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ فوج ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑ رہی ہے، جس میں غزہ ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، مقبوضہ مغربی کنارے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ ان تمام محاذوں کے اوپر آپ کو جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ چاہیے، آپ کو ہمت چاہیے، آپ کو طاقت چاہیے، اور اس وقت تینوں جو چیزیں ہیں وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہیں، اور جس کی وجہ اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ اسی دوران حکومت مغربی کنارے میں نئی بستیاں قائم کر رہی ہے جس سے فوج کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی۔ وہاں آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کے باعث مزید فوجی دستے تعینات کرنے پڑ رہے ہیں، اور زمین نے یہ بھی کہا کہ فوج کو درکار افراد اور وسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن موجودہ صلاحیتیں اس کے مطابق ہمارے پاس موجود نہیں۔ کیپیسٹی ایشوز کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کا بحری بیڑا امریکنز کا وہاں پہ کیا مسئلہ تھا کہ 12 مہینے ہمیں ہو گئے ہیں سمندر میں اور ہم گھر کب جائیں گے، اور پھر ایک آگ جو انسیڈنٹ ہوا جس کے اوپر ابھی بھی انکوائری ہو رہی ہے وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ واقعہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اور ہم اس بحری بیڑے میں زیادہ موت کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی تھیوری سامنے آئی، تو اب
یہ اسرائیلی فوج کے اندر بھی اس قسم کی جو ہیں وہ باتیں دوستوں ہو رہی ہیں اور سر اٹھا رہی ہیں۔ میں آپ کو دوستوں خبر یہ بھی دے دوں، اور الجزیرہ کے مطابق ایران ایک نہایت جدید اور خفیہ فضائی دفاعی نظام استعمال کر رہا ہے، اور الجزیرہ نے آج اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ جو خفیہ نظام ہے کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ ابھی تک انہیں بہت ساری کامیابیاں ملی ہیں۔ وہ جہاز جس میں F-35 ہے، F-15 ہے، F-18 F-35 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مار نہیں سکتا، دنیا میں کوئی مائکل لال اس کو گرا نہیں سکتا، لیکن ایران نے یہ کر کے دکھایا، اس کو ہٹ کر کے دکھایا۔ اور یہ تاثر کہ ایران کی فضائی حدود اب محفوظ ہے، یہ تاثر صرف نہیں رہا، اب یہ فضائی حدود مکمل طور پہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں امریکنز کے لیے، ان کے جہازوں کے لیے۔ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی فضائیہ ختم کر دی گئی، تو پھر تل ابیب پر ہر روز میزائل کیسے برسائے جاتے ہیں؟ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔